बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में हमारा आज का मौजू है तारीख का ज़माना। पिछले सेशन में हमने देखा दुनिया के 4 खित्तों में उमूमन एक ही ज़माने में यानी तकरीबन 3000 साल क़ब्ल मसीह में शहरी तहज़ीब वजूद में आई। देयर वर 4 रिवर वैली सिविलाइजेशंस। और वो 4 खित्ते कौन से हैं? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और बरे-सगीरे भारत। पिछले सेशन में हम मेसोपोटामिया और मिस्र की कदीम शहरी तहजीबों के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस सेशन में हम चीन और बरे-सगीरे भारत की कदीम शहरी तहजीबों का मुताला करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। आप जानते हैं दुनिया के 4 खित्तों में उमूमन एक ही ज़माने में यानी तकरीबन 3000 साल क़ब्ल मसीह में शहरी तहज़ीब वजूद में आई। वो 4 खित्ते कौन से हैं? मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और बरे-सगीर भारत। दरियाओं के किनारे ये तहजीबें फूली फलीं। इन 4 खित्तों की कदीम शहरी तहजीब को दरियाओं की वादियों की शहरी तहजीब कहते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं चीन की कदीम शहरी तहजीब से। चीन के दरिया हुयांगहू की वादी में चीन की शहरी तहजीब फूली फली। पढ़ चुके हैं दरियाओं की वादियों में पत्थर के जदीद ज़माने की तहजीब परवान चढ़ी। चीन के दरिया हुयांगहू की वादी में चीन की शहरी तहजीब फूली फली। ये आप देख रहे हैं दरिया हुयांगहू। जिसकी वादी में चीन की शहरी तहजीब परवान चढ़ी। ये है चीन का दरिया हुयांगहू। दरिया हुयांगहू को येलो रिवर भी कहते हैं। The Yellow River is the second largest river in China and one of the longest river system in the world. इसे येलो रिवर क्यों कहते हैं? आप देख रहे हैं पानी हमें येलोइश ब्राउन नजर आ रहा है। It is called the Yellow River
because its waters carry silt which give the river its yellow brown color. اس کے پانی میں سلت ہوتا ہے یعنی ریت ہوتی ہے جو اسے یلو براؤن کلر دیتے ہیں اور اسی لیے اسے یلو ریور بھی کہتے ہیں. موجودہ دور میں اس ریور پر ایک برج بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پل اور آس پاس کی زمین آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زرخیز اور ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے. تو یہ زرخیزی دریائے ہویانگ ہو کی وجہ سے ہے. چینی روایات کے مطابق ہوانگ دی راجا نے کھیتی باڑی، مویشی پالنا، پہیے والی گاڑیوں، کشتیوں اور لباس وغیرہ کے استعمال کی ابتدا کی. تو چینی روایات کے مطابق چین کے راجا ہوانگ دی نے کھیتی باڑی، مویشی پالنا، پہیے والی گاڑیوں، کشتیوں اور لباس وغیرہ کے استعمال کی ابتدا کی. چینی عوام مانتے ہیں کہ اس کی رانی نے ریشم کی پیداوار کا طریقہ اور ریشم کو رنگنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا. چین کا سلک جو چائنا سلک کہلاتا ہے کافی مشہور ہے. تو چینی عوام مانتے ہیں کہ ان کی رانی نے ریشم کی پیداوار کا طریقہ اور ریشم کو رنگنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا. لویانگ، بیجنگ، چانگان یہ چین کے اہم شہر تھے. نقشے میں آپ ان شہروں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے لویانگ، یہ بیجنگ اور یہاں چانگان. موجودہ دور میں بیجنگ چائنا کی راجدھانی ہے. بیجنگ از دی کیپٹل آف چائنا. یہ ہے دا گریٹ وال آف چائنا، دیوار چین. دا گریٹ وال آف چائنا از این اینشنٹ وال ان چائنا. The wall is made of cement, rocks, bricks and dirt. It was finished in 1878 and it was meant to protect the north of the Empire of China from enemy attacks. It is the longest structure humans have ever built. 7 ونڈرز آف دی ورلڈ میں دا گریٹ وال آف چائنا کا شمار ہوتا ہے. اور اب ہم بات کریں گے ہڑپن سویلائزیشن یعنی ہڑپا تہذیب کی. ذیلی بر اعظم بھارت یعنی بر صغیر بھارت میں سب سے قدیم تہذیب ہڑپا تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے. ذیلی بر اعظم بھارت یا بر صغیر بھارت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ بھارت کا جو نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ آزادی سے پہلے کا نقشہ ہے جب پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت کا حصہ ہوا کرتے تھے. اس خطے کو بر صغیر بھارت کہتے ہیں.
آپ آئندہ جماعتوں میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح بھارت کی آزادی کے ساتھ ہی ملک کی تقسیم بھی ہوئی. تو یہ موجودہ نقشہ بھارت کا دیکھ رہے ہیں، اور یہ آزادی سے پہلے کا بھارت جسے ذیلی براعظم بھارت یا برصغیر بھارت کہتے ہیں، جہاں قدیم شہری تہذیب کے آثار ملے. برصغیر بھارت میں سب سے قدیم تہذیب ہڑپا تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے. ہڑپا تہذیب سندھو دریا کی وادی میں پروان چڑھی. اس تہذیب کے 2 مقامات جو پہلے روشنی میں آئے، یعنی جن کے متعلق سب سے پہلے پتہ چلا، وہ 2 مقامات ہیں پنجاب میں ہڑپا اور سندھ میں موہنجو داڑو. اب یہ دونوں مقامات پاکستان میں ہیں. تو ہڑپا تہذیب سندھو دریا کی وادی میں پروان چڑھی. سندھو دریا جسے انگریزی میں انڈس ریور کہتے ہیں. یہ ہیں وہ 2 علاقے جو سب سے پہلے روشنی میں آئے. ہڑپا جو پنجاب میں ہے اور سندھ میں موہنجو داڑو. پنجاب میں ہڑپا اور سندھ میں موہنجو داڑو. اب یہ دونوں مقامات پاکستان میں ہیں. گجرات میں لوتھل اور دھلویرا اور راجستھان میں کالی بنگن ہڑپا تہذیب کے کچھ مشہور مقامات ہیں جو بھارت میں ہیں. گجرات میں لوتھل اور دھلویرا، راجستھان میں کالی بنگن ہڑپا تہذیب کے کچھ مشہور مقامات ہیں جو بھارت میں ہیں. درسی کتاب میں پیج نمبر 51 پر عملی کام دیا ہوا ہے. اس میں آپ کے لیے انسٹرکشن ہے، بھارت کے نقشے کے خاکے میں ہڑپا تہذیب کے مقامات دکھائیے. یہ ہیں ہڑپا تہذیب کے مقامات. آئیے نقشے میں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. پہلے وہ 2 مقامات جن کے متعلق ہمیں پہلے پتہ چلا. پنجاب میں ہڑپا اور سندھ میں موہنجو داڑو. یہ دونوں مقامات اب پاکستان میں ہیں. یاد رہے ہمارے ملک میں بھی پنجاب ریاست ہے، مگر جس ریاست کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں، جہاں ہڑپا تہذیب کے آثار ملے، وہ پنجاب اب پاکستان میں ہے. بھارت میں گجرات میں لوتھل اور دھلویرا، راجستھان میں کالی بنگن اور مہاراشٹر کے احمد نگر میں دائم آباد. یہ ہیں ہڑپا تہذیب کے مقامات. تو ہم نے دیکھا برصغیر بھارت میں سب سے پہلے قدیم تہذیب ہڑپا تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ تہذیب سندھو دریا کی وادی میں پروان چڑھی. اس تہذیب کے 2 مقامات جو پہلے روشنی میں آئے وہ پنجاب میں ہڑپا اور سندھ میں موہنجو داڑو تھے. یہ مقامات اب کہاں ہیں؟ اب یہ مقامات پاکستان میں ہیں. گجرات میں لوتھل، دھلویرا، راجستھان میں کالی بنگن اور احمد نگر میں دائم آباد وغیرہ اس تہذیب کے کچھ مشہور مقامات ہیں.
جو بھارت میں ہیں۔ عام طور پر ہڑپا تہذیب کی خصوصیات ہر جگہ یکساں ہی پائی جاتی ہیں۔ ہڑپا کا علاقہ ہو یا موہن جودارو کا، کالی بنگن ہو، لوتھل، دھولویرا یا دائم آباد، ان تمام جگہوں کی تہذیب کی خصوصیات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ان تمام جگہوں کی تہذیب کو ہڑپا تہذیب کا نام دیا گیا۔ تو عام طور پر ہڑپا تہذیب کی خصوصیات ہر جگہ یکساں ہی پائی جاتی ہیں۔ ان میں شہروں کی منصوبہ بندی، سڑکیں، مکانات کی تعمیر، گندے پانی کی نکاسی کا انتظام، مہریں، برتن، کھلونے، مردوں کو دفنانے کے طریقے خاص طور پر شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہڑپا تہذیب کی شہری منصوبہ بندی کو سمجھیں گے۔ اس تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بند تھی۔ ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر زاویہ قائمہ میں قطع کرنے والے راستوں کی وجہ سے تیار ہونے والی چوکون جگہوں پر مکان تعمیر کیے جاتے تھے۔ قدیم شہری تہذیب ہونے کے باوجود اس تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بند تھی۔ پلاننگ کے ساتھ یہ شہر تعمیر کیے گئے تھے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران شہری تہذیب کے جو آثار ملے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر زاویہ قائمہ میں، زاویہ قائمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 90 درجے کا جو زاویہ ہوتا ہے اس طرح، اسے ہم زاویہ قائمہ کہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر زاویہ قائمہ میں قطع کرنے والے راستوں کی وجہ سے تیار ہونے والی چوکون جگہوں پر مکان تعمیر کیے جاتے تھے۔ چوڑی سڑکیں اس طریقے سے بنائی جاتی کہ وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ میں قطع کریں۔ اس طرز تعمیر کی وجہ سے چوکون شکل کی جو خالی جگہ ہوتی، اس میں مکانات تعمیر کیے جاتے۔ یہاں تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اصل تصاویر ہیں ان مقامات کی جہاں کھدائی کے دوران ہڑپا تہذیب کے آثار ملے۔ سڑکیں کتنی چوڑی ہوا کرتی تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوڑی سڑکیں اس طریقے سے بنائی جاتی کہ وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ میں قطع کریں۔ اس طرز تعمیر کی وجہ سے چوکون شکل کی جو خالی جگہ ہوتی، اس میں مکانات تعمیر کیے جاتے۔ اناج کے بڑے بڑے گودام اور وسیع و عریض مکانات ان شہروں کی خصوصیات تھیں۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے ڈھکی ہوئی گٹریں، گھر گھر میں حمام اور بیت الخلاء جیسے صحت عامہ کی حفاظت کے انتظامات تھے۔ ہڑپا تہذیب کے مقامات پر جو باقیات ملے، ان سے ہمیں پتہ چلا کہ اس دور میں ہڑپا تہذیب میں گندے پانی کی نکاسی کے لیے ڈھکی ہوئی گٹریں ہوتی تھیں، گھر گھر میں حمام اور بیت الخلاء جیسے صحت عامہ کی حفاظت کے انتظامات تھے۔ سوچئے اس قدیم دور میں ہڑپا تہذیب کے لوگوں نے گھر گھر میں بیت الخلاء تعمیر کیے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تہذیب کتنی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ شہروں کی منصوبہ بند طریقے سے تعمیر کی گئی تھی،
گندے پانی کی نکاسی کا انتظام تھا، گھر گھر میں حمام اور بیت الخلا تھے۔ اس کا مطلب ہڑپا تہذیب کے لوگ صحت عامہ کی حفاظت کے انتظامات سے بخوبی واقف تھے۔ موہنجوداڑو میں ایک وسیع و عریض غسل خانہ دریافت ہوا۔ اس کے متعلق تفصیل سے آپ انشاءاللہ ششم جماعت میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ کیا ہیں؟ کیا آپ پہچان سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے پہچان لیا ہوگا، یہ کنویں ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ہڑپا تہذیب میں منظم اور اچھے ڈھنگ سے تعمیر کیے گئے خانگی اور عوامی کنویں تھے۔ خانگی یعنی ذاتی، پرسنل، گھر کے آنگن میں کنویں جسے اس گھر کے لوگ استعمال کرتے تھے، اور عوامی کنویں عوام کے استعمال کے لیے۔ تو منظم اور اچھے ڈھنگ سے تعمیر کیے گئے خانگی اور عوامی کنویں تھے۔ شہر کے 2 سے 4 الگ حصے ہوا کرتے تھے۔ ہر حصے کے گرد الگ فصیل ہوا کرتی تھی۔ فصیل یعنی دیوار تعمیر کرنا، شہر کی حفاظت کے لیے فصیل تعمیر کی جاتی تھی۔ تو ہڑپا تہذیب میں شہروں کو 2 یا 2 سے زائد حصوں میں تقسیم کیا جاتا اور ہر حصے کے گرد فصیل بنائی جاتی۔ تو یہ تھی ہڑپا تہذیب میں شہری منصوبہ بندی۔ ہم نے دیکھا کہ اس تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بند تھی۔ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں مختلف قسم اور بناوٹ کے برتن ملے ہیں۔ ان میں لال رنگ کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برتن ہیں۔ نقش و نگار کے نمونوں میں مچھلی کے سفنوں، ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے دائرے، پیپل کے پتوں جیسے ڈیزائن شامل ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں اس طرح مختلف قسم اور بناوٹ کے برتن ملے ہیں۔ ان میں لال رنگ کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برتن ہیں۔ ہڑپا تہذیب میں لال رنگ کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برتن ہیں۔ نقش و نگار کے نمونوں میں مچھلی کے سفنوں کے ڈیزائن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مچھلی بنی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مچھلی اور مچھلی کے سفنوں کے علاوہ نقش و نگار کے نمونوں میں ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے دائرے، پیپل کے پتوں جیسے ڈیزائن شامل ہیں۔ مٹی کے ٹھن ٹھن بجنے والے بھٹی میں تپائے ہوئے پختہ برتن ہڑپا تہذیب کی خصوصیت تھے۔ ان برتنوں کا رنگ لال ہوا کرتا تھا، جن پر پیپل کے پتوں اور مچھلی کے سفنوں کی شکل کی سبک نقاشی ہوتی تھی۔ یہ ہیں میوزیم میں رکھے ہوئے ہڑپا تہذیب کے برتنوں کے ماڈلز، جنہیں ہم ریپلیکا کہتے ہیں، تاکہ لوگ اس دور کی تہذیب کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس لیے اس دور کے برتنوں کے ریپلیکاز اور ماڈل اس طرح میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے رنگین پتھروں سے موتی اور کانسا دھات سے چیزیں بنانے میں ہڑپا تہذیب کے کاریگر بے حد ماہر تھے۔
پتھر کی مورتیاں تراشنے، کانسا دھات سے مختلف چیزیں بنانے میں ہڑپا تہذیب کے کاریگر بے حد ماہر تھے۔ ان اشیاء کی میسوپوٹامیہ میں بہت مانگ تھی۔ اور اب ہم بات کریں گے کھیل اور تفریح کی۔ دنیا کی ان قدیم شہری تہذیبوں میں کھیل اور تفریح کے کیا انتظامات تھے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدیم شہری تہذیب میں کھیل اور تفریح کی بھی مختلف قسمیں تھیں۔ ان کھیلوں میں شکار اور کشتی دو اہم قسمیں تھیں۔ ان کے علاوہ پانسا یعنی گوٹ اور بسات یعنی چوسر کے کھیل بھی کھیلے جاتے تھے۔ پرانے مصر میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس کا نام تھا سینت۔ سینت نامی دماغی طاقت کے مشابہ چوسر اور پانسے کی مدد سے کھیلا جانے والا کھیل لوگوں میں مقبول تھا۔ قدیم مصر میں سینت سے مشابہ مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ قدیم چین میں پانسے اور چوسر یعنی بسات کے ذریعے کھیلے جانے والے کھیلوں کی مختلف قسمیں تھیں۔ میسوپوٹامیہ اور ہڑپا تہذیب میں بھی پانسے اور بسات کے کھیل مقبول تھے۔ میسوپوٹامیہ میں ار کے مقام پر کھدائی میں ملنے والی تقریباً 2600 قبل مسیح کی بسات اور پانسے کی تصویر ہم پچھلے سیشن میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا قدیم شہری تہذیب میں کھیل اور تفریح کی بھی مختلف قسمیں تھیں۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں مٹی کی جو اشیاء دستیاب ہوئیں انہیں چوسر کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ تمام کھیل تو بڑوں کے کھیلنے کے تھے، بڑوں کی تفریح کا ذریعہ تھے، تو بچوں کے کھیلنے کے لیے اور بچوں کی تفریح کے کیا ذرائع تھے؟ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں بچوں کے طرح طرح کے کھلونے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کھلونوں میں مٹی کی پھرکی، سیٹیاں، جھنجھنا، بیل گاڑیوں، پہیوں کی مدد سے چلنے والے جاندار اور پرندے شامل ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں بچوں کے طرح طرح کے کھلونے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پہیوں کی مدد سے چلنے والے جاندار اور پرندے۔ یہ ہیں ہڑپا دور کے کھلونے۔ ان کھلونوں میں مٹی کی پھرکی، سیٹیاں، جھنجھنا، بیل گاڑیاں، پہیوں کی مدد سے چلنے والے جاندار اور پرندے شامل ہیں۔ قدیم شہری تہذیب میں کھیلوں کی طرح موسیقی اور رقص کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ کسی بھی تقریب کے موقع پر موسیقی اور رقص کا اہتمام ضروری ہوتا تھا۔ اس دور میں کئی طرح کے ساز استعمال کیے جاتے تھے۔
बालाग नामी तार वाले साज का मेसोपोटामिया में बड़ा रिवाज था। मेसोपोटामिया में उर नामी शहर की खुदाई में मिलने वाला सोने का एक साज बालाग 11 तारों का होता था। इसकी ऊंचाई आमतौर पर 2.1 मीटर हुआ करती थी। इस साज का ज़माना तकरीबन 2650 क़ब्ल मसीह का है। तस्वीर में दिखाया गया साज पुआबी नामी रानी के मदफन से बरामद हुआ था। ये है बालाग तार वाला साज। बालाग नामी तार वाले साज का मेसोपोटामिया में बड़ा रिवाज था। क्या आप देखना चाहेंगे इस साज को कैसे बजाया जाता है? आइए देखते हैं। ये है सारंगी। सारंगी भी एक कदीम तार वाला साज है। इनके अलावा झांझ, झुनझुना, बांसुरी, ढोल जैसे कई किस्म के साज बजाए जाते थे। कदीम शहरी तहजीब में कई किस्म के साज बजाए जाते थे। उनमें झांझ, बांसुरी, झुनझुना, ढोल वगैरह शामिल हैं। मिस्र के हुक्मरानों को फिरौन कहा जाता था। किसी खास तकरीब के मौके पर फिरौन बजाते खुद रक्स की महफिल में शरीक हुआ करता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिलने वाली कांसे से बनी हुई रक्कासा की मूर्ति से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा तहजीब में भी रक्स को खास अहमियत हासिल थी। तारीख का ज़माना, ये सबक यहीं मुकम्मल हुआ। इस सबक के अहम निकात की रोशनी में हमने बहुत सारी नई मालूमात हासिल की। सबक में ख़ास तौर पर हमने दुनिया के 4 खित्तों में वजूद में आने वाली शहरी तहजीब का मुताला किया, जिसमें मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और हड़प्पा तहजीब शामिल है। दरसी किताब में पेज नंबर 51 पर यह ख्याली खाका दिया हुआ है, जिसे आपको मुकम्मल करना है। आपके लिए हिदायत है, नीचे दिया हुआ ख्याली खाका मुकम्मल कीजिए। खाके में दरमियान में आप देख रहे हैं दायरे में लिखा हुआ है दरिया के किनारे की तहजीब। तो यहाँ दरियाओं के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ खित्तों के नाम लिखे हुए हैं। मसलन मिस्र खित्ते का नाम है, मेसोपोटामिया भी जगह का नाम है। इनके सामने हमें दरियाओं के नाम लिखने हैं और हुयांग हू और सिंधु
یہ دونوں دریاؤں کے نام ہیں. ان کے آگے ہمیں خطے کا نام لکھنا ہے جہاں قدیم شہری تہذیب پروان چڑھی. تو مصر کے سامنے ہم لکھیں گے دریائے نیل. ہویانگ ہو کے سامنے چین کا دریا ہے ہویانگ ہو. سندھو کے سامنے ہم لکھیں گے بر صغیر بھارت. اور میسوپوٹامیا کے سامنے دجلہ اور فرات. تو اس طرح یہ خاکہ ہم نے مکمل کیا. ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اب تک پتھر کے زمانے سے شروع ہونے والی انسانی تہذیب کس طرح ترقی یافتہ شہری تہذیب کی منزل تک جا پہنچی. اگلے سال انشاءاللہ ہم برصغیر بھارت میں پروان چڑھنے والی ہڑپا تہذیب کا مزید تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے. ساتھ ہی بھارت کی قدیم تاریخ کا بھی مطالعہ کریں گے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.